पड़ जाएंगे। आप और हम अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। पहले तो कुरान तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रखा है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए एक आइडियल है। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, कि मेरे हबीब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेहतरीन खुल्क़ अज़ीम के मनसब पर फाइज किए गए हैं। और आपको ये बात मालूम होगा कि किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी कौम की कामयाबी और उरूज का दारोमदार उनके अखलाकियात पर होता है। जिस इंसान के जितने आला अखलाक होंगे वो उतने ही तरक्की पज़ीर होगा और उसकी मंजिलों को इर्तिका होता जाएगा। और जितने भी बदअखलाकी होगी उतने ही उसको पस्ती मिलेगी और वो जो है तनज़्ज़ुली की तरफ चलता रहेगा। गोया के ये अखलाक क्या चीज़ है? हमारे रहन सहन, रोज़ाना जो ज़िंदगी हम गुजारते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, उसके साथ हुस्न सलूक का करना, ये अच्छे अखलाक की अलामतें हैं। और लोगों के साथ बद अखलाकी बरतना और फिर जो है अल्लाह के अहकामात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात के खिलाफ मनमानी ज़िंदगी गुजारना, ये बद अखलाकी है। इससे कभी भी माशरे में किसी को भी तरक्की नहीं मिली है, वो कामयाबी के मदारिज तक नहीं पहुँच सका। इस खुल्क़ अज़ीम से मुताल्लिक़ हज़रत इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमान ने फरमाया, इसकी तक़सीम बयान फरमाई और कहा कि खुल्क़ की 3 किस्में हैं। एक किस्में तो ये है खुल्क़ अहसन, और दूसरे को खुल्क़ करीम कहते हैं और तीसरे को खुल्क़ अज़ीम कहते हैं। ये तक़सीम इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है। फिर इस खुल्क़ की तारीफ में आप फरमाते हैं कि ये खुल्क़ अहसन कहाँ था और कब तक रहा। आप फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक माशरे के अंदर खुल्क़ अहसन का रिवाज था। और फिर उसका खासा ये था कि जब कोई किसी पर जुल्म करता तो मजलूम उस जालिम से अपना बदला ले लेता। गोया कि तुमने उस पर जुल्म किया तो जुल्म के एवज में उसने भी तुम पर जुल्म किया। ये खुल्क़ अहसन का खासा। आगे फरमाते हैं कि खुल्क़ करीम, ये खुल्क़ करीम क्या है? फरमाया कि ये खुल्क़ करीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है। और वो इस तरह है कि खुल्क़ करीम का मतलब ये है कि अगर तुम पर कोई जुल्म करे तो तुम उसे माफ़ कर दो और मज़ीद उनको जुल्म करने की इजाज़त भी दे दो, भाई जो चाहो मुझे कर लो। ये हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है। अब रही खुल्क़ अज़ीम, फरमाया कि खुल्क़ अज़ीम से अल्लाह तबारक ताला ने हमारे और आपके आक़ाए नामदार मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सरफराज फरमाया। और फरमाया कि खुल्क़ अज़ीम का खासा ये है कि अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो तुम उसे माफ़ कर दो, और अगर तुम्हारी कोई बुराई करे तो तुम उसे दरगुजर कर दो।
حتیٰ کہ تم اسے معاف کر کے اسے گلے لگاؤ، اور گلے لگانے کے بعد اگر وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو تم ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرو۔ یہ خلق عظیم کا حادثہ ہے۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا، اور اس پیغام میں ہم سب کے لیے بہترین سبق ہے، اور سبق یہ ہے کہ اگر ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، اگر ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو تقاضا اس بات کا یہ ہے کہ ہم بھی خلق عظیم پر عمل کرنے والے بنیں۔ خلق عظیم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نبی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے، اس نمونے کے مطابق اگر تم زندگی گزار کر آؤ گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر تم نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو ظاہر بات ہے کہ کامیابی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نمونے کا مطلب اصل میں کیا ہے۔ آپ نے اپنے پرانے کرتے کو کہیں ٹیلر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کچھ نیا کپڑا ساتھ لے جاتے ہیں، اور ٹیلر سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے نئے کرتے کی کاٹ و تراش اور سلائی وغیرہ ہمارے اس کرتے کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر وہ بجائے کرتے کے قمیص سلتا ہے یا بجائے کرتے کے ہوائی سیٹ سل دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ وہاں جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب میں نے نمونہ قمیص نہیں دیا تھا، میں نے نمونے میں آپ کو ہوائی سیٹ نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے تو کرتا دیا تھا، اس لیے مجھے یہ نہیں چاہیے، یا تو مجھے میرے کپڑے واپس کر دیے جائیں۔ آپ اگر ہو سکا تو دست گریباں بھی ہو جائیں گے، اور وہاں سے جو ہے تو ان کو جو ہے تو ماریں گے، پیٹیں گے، گلتی کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نمونے کے خلاف اس نے کیا تھا، اس لیے جو ہے آپ نے اس کو برا بھلا کہا، اور آپ نے جو ہے تو کہا کہ بھائی میں تو آپ کو 5 پیسے نہیں دینے والا ہوں اور میرے کپڑے مجھے واپس دے دیے۔ بس بالکل اسی طریقے سے اللہ کے پاس جب ہم پہنچیں گے اور روز محشر میں حساب و کتاب اور میزان عدالت کا قیام عمل میں آئے گا تو ظاہر بات ہے دوستو، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے لیے جو میں نے نمونہ بھیجا تھا اس نمونے کے مطابق تم بن کر آئے یا نہیں آئے، اور اگر ہمارا عمل اس نمونے کے خلاف ہوگا تو وہ عمل گرفت کر دیا جائے گا، اور اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں بڑے بچے میں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اور شرمندگی سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو سمجھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ہے آپ سماعت فرمائیں، آپ فرماتے ہیں سلمن قطع کا فاعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی کٹے تو تم اس سے جڑ جاؤ، جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، حتیٰ کہ آپ اسے معاف کر دو اور اپنا بنا لو، اسے گلے سے لگا دو۔ اور نہ صرف اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا بلکہ اسے عملی جامہ پہنا کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک بہترین پیغام دیا، اور عمل بھی کس انداز میں کیا، اس طرح کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا ہجرت کر جانے کا تو بالکل دوپہر کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی نماز پڑھ لیتا تو اچھا تھا۔ بس اسی داعیہ کے تحت پتہ چلا کہ یہ چابی کعبۃ اللہ کی عتبہ بن شیبہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ میں اگر جاؤں گا تو شاید وہ مجھے چابی دے دے گا،
عتبہ کے گھر پہ تشریف لے گئے اور وہاں عتبہ باہر جب دروازے پہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ چابی مانگی کہ میں 2 رکعت نماز کعبے کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں. تو عتبہ بن شیبہ نے لان تان کی، آپ کو برا بھلا کہا اور پھر جو ہے چابی دینے سے انکار کر دیا. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عتبہ بن شیبہ، یاد کرو تو اس زمانے کو جب کہ کعبۃ اللہ فتح ہو جائے گا اور پھر تم چابی کے میرے سامنے مجرموں کی طرح اپنے گردن کو سرنگوں کیے ہوئے ٹھہرے ہوگے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. اب یہ کہنا تھا کہ عتبہ بن شیبہ اور بھی غضبناک ہو گیا، آفا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کعبہ کے دیوار کے سائے میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر گئے. ابھی آئی گئی اور ابھی صرف 8 سال کا عرصہ ہوا تھا آپ کی ہجرت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر جرار صحابہ کرام کو لے کر کعبۃ اللہ پر جو ہے تو حملہ آور ہوئے اور کعبۃ اللہ کو فتح کر دیا. ظاہر بات ہے دوستو، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے کئی گوشے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے کئی گوشے ہیں، کبھی اخلاقیات کے اعتبار سے، کبھی عہد کے اعتبار سے، کبھی عفو درگزر کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا کفار و مشرکین نے ظلم اور زیادتی کی. آپ اور ہم اس سے واقف نہیں ہیں. طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، احد میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، اس واقعات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. قربان جائیں میرے ماں اور باپ اس ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ایسے وقت میں اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کرتے رہے. آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہی کلمۃ اللہ کے لیے، کلمہ حق کی صدا کو بلند کرنے کے لیے طائف کی طرف جاتے ہیں تو اہل طائف نے آپ پر کیا کرا. میں پوری تفصیلات سے وہ روایت نقل نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر وہ تفصیلات سے پوری روایت کو نہیں بیان کیا جائے تو گھنٹوں درکار ہوں گے. بس جو بات اصل میں آپ تک پہنچانا ہے، جس میں ہمارے لیے سبق ہے، جس میں ہمارے لیے بہترین پیغام ہے، انہی باتوں کو آپ تک پہنچاؤں گا. آپ گئے تو یہاں کے دین کی دعوت دوں گا اور وہاں کے عمرا جو دین کو اختیار کر لیں گے تو پھر ان کے ساتھ ان کی رعایا بھی. لیکن آپ کے ساتھ وہاں کیا ظلم ہوا؟ آپ پر لوگوں نے پتھر برسائے اور بعض بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا اور وہ اس قدر پتھراؤ کرتے رہے کہ آپ کا جسم ادھر زخموں سے چور ہو جاتا ہے، لہو لہان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی جوتی مبارک بھی خون سے لبریز ہو جاتی ہے، آپ کے قدم مبارک جوتیوں میں چپک جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو سجایا ہے، جس کے لیے جو وجہ وجود کائنات ہے، جن کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے، ان کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ صاف قرآن میں تحریر ہے یہ دیکھیے، صاف قرآن میں تحریر ہے دیکھیے، یہ زمین آسمان ہے نبی کے لیے، دونوں عالم کو مولا نے پیدا کیا اپنے محبوب کی ہر خوشی کے لیے. اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب پتھراؤ اور ظلم کیا گیا، آپ اس سے واقف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں بھی اپنے جانی دشمن سے انتقام لینے کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں.
آپ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. آپ کے اصحاب کا قیام تھوڑا آپ کے فاصلے پر ہے. ایک دشمن اسلام اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ننگی تلواریں لے کر آتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے ڈھال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اے محمد آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول میں یمنعک منی، آپ بتائیے کہ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ فرمایا اللہ. یہ سننا تھا کہ وہ ظالم تھک تھک کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے گر چکی تھی. اللہ کے نبی اٹھے اور تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا میں یمنعک منی، اے شخص اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اب ان کافروں کا اللہ پہ ایمان و یقین کہاں تھا؟ انہوں نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، ہاں مگر آپ مجھ پر رحم فرمائیں تو میری جان بخشی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اسے معاف کر دیا اور درگزر کر دیا. سامعین کرام، اب میں جو بتا رہا تھا اس عتبہ بن شیبہ کا واقعہ اس کی طرف بھی آئیے. اب ہوا کیا، اللہ کے نبی 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ فتح کر چکے ہیں. تمام مکہ کے وہ ظالم دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے تمام کے تمام صحن مکہ میں موجود تھے. اس میں وہ ابو جہل بھی تھا، ان میں وہ ابو سفیان بھی تھا، ان میں وہ ہندا بھی تھی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا. گویا کہ ہر مجرم آپ کے سامنے تھا. اگر آپ چاہتے تو سب سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے. اگر آپ چاہتے تو ایک ایک کا بدلہ لیتے تھے. ان میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے حرم مقدس میں حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں چادر کے پھندے لگا کر کھینچا تھا. ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوڑھنی لگ کر دبا دیا تھا. گویا کہ ہر مجرم آپ کے سامنے سرنگو کھڑا تھا. صحابہ کرام جو ہیں اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے کہ آج وحد کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رحمت اعلان عام فرمایا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو عفو درگزر کا دن ہے. جو حرم شریف کے اندر داخل ہو جائے گا وہ بھی معمول ہوگا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی معمول ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفو میں آئے گا انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا. سب کے ساتھ گویا کہ صلح رحمی کا معاملہ کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ اے لوگوں جاؤ تم پر کوئی شرط نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو. سامعین کرام، آپ ذرا دیکھیے تو ہمارے نبی کی سیرت طیبہ کو اور غور کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. آئیے اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو یہ حکم دیا کہ عتبہ بن شیبہ کو بھی حرم کعبہ کے چابی کے ساتھ جو ہے کو لے کر آیا جائے. چنانچہ عتبہ بن شیبہ کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد ان سے چابی لے لی گئی اور عتبہ بن شیبہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عتبہ بن شیبہ، میں نے کہا تھا نا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مکہ فتح ہو چکے گا اور تم کعبہ کی چابی لے کر میرے سامنے مجرم کی طرح ٹھہرے ہو گئے.
اتنا کہنا تھا کہ عتبہ بن شیبہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ پڑھ کر حلقہ رغو سے اسلام ہو جاتا ہے اور وہاں سے چل پڑتا ہے. ابھی کچھ ہی دور پہنچتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عتبہ بن شیبہ آؤ آؤ میرے قریب آؤ, میں نے جب تمہیں معاف کر دیا ہے اور گلے لگا لیا ہے اور اپنا بنا لیا ہے تو ایک احسان اور بھی کر دوں. وہ احسان یہ ہے کہ یہ جو کعبے کی چابی اور یہ کعبے کی چابی ہمیشہ تمہارے خاندان کے پاس ہی رہی. سبحان اللہ, قربان جائیں میرے ماں باپ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ ایسے ظالم دشمن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا, اس سے ذرا بھی بدلہ نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح طائف کے میدان میں اہل طائف نے آپ پر ظلم کیا تو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف کا رحمت جوش میں آیا اور پھر پہاڑ کے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کی تسکین کرو اور پھر اس ظالم اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہاڑ کے فرشتے دست بستہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے, آپ اجازت دیں کہ اس ظالم کو اس دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے, پس دیا جائے. ایسے موقع پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا, میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں, بشر ہیں بے خبر ہیں, کیوں تباہی کی دعا مانگوں. اور میں وقت زبان مبارکہ سے یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں اللہم اہدی قومی فانہم یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجیے, یہ مجھے نہیں جانتی ہے, اگر جانتی تو ایسا نہیں کرتی. دیکھا آپ نے دوستو نبی کی سیرت میں اگر یہ کتنا سبق ہے اور کس قدر جو ہے تو بہترین پیغام نبی کے اس جو ہے واقعات سے ہمیں ملتے ہیں. اب ہم اور آپ سوچیں کہ حرم مقدس میں سارے نبی موجود تھے, اگر آپ چاہتے تو گن گن کر سب کا بدلہ لے سکتے تھے, آپ کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں تھا, کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں. جبکہ دنیا کا ایک قاعدہ ہے, دنیا کے اندر جب لوگ کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو دنیا کا قاعدہ اور اصول ہے کہ وہ مخلوق قوم پر ظلم اور زیادتی کرتی ہے, وہاں کے شرفاء کو ذلیل, بچوں کو قتل, عورتوں کو بیوہ بناتی ہے اور سرسبز شاداب بستیوں کو ویرانے اور کھنڈرات کو تبدیل کر دیتی ہے. قرآن کریم میں اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو وہاں ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیتا ہے, وہاں کی سہاگنوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے اور سرسبز بستیوں کو ویرانے اور کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. کیا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ یہی سلوک رکھا, کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ بدلہ لیا یا اپنے دشمنوں کو ذرا بھی تکلیف پہنچایا؟ خدا کی قسم آپ چاہتے تو دل کر بدلہ لے سکتے ہیں. اے تاریخ سن اور اے انقلاب زمانہ کان لگا اور اے پرور اللہ کے خون دے داستانوں متوجہ ہو جاؤ کہ ان فتحہ کے تاجدار نے جنہیں ہر طرح سے انتقام کی قدرت حاصل تھی, جو اینٹ کا جواب پتھروں سے نہیں چٹانوں سے دے سکتا تھا, انہوں نے افضل گزر کا اعلان عام کر دیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, جاؤ تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے, تم سب کے سب آزاد ہو. محترم حضرات, اب آپ نے غور کیا ہوگا, ہم اپنی زندگی کا جائزہ بھی لیں. ہم سیرت اس لیے سننے آئے ہیں کہ اس سیرت میں ہمارے لیے جو نمونہ ہے اس نمونے کے مطابق زندگی گزاریں گے. معاشرے کا حال بالکل تباہ ہے, بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے,
पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर सबको सितम का मामला रवा रखे हुआ है। इस तरह का माशरा बन चुका है। हमारी आईनी ज़िंदगी भी खतरे में है, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी भी खतरे में है, हमारी माशरती ज़िंदगी भी खतरे में है। गोया के हर तरफ से खतरात ही खतरात हैं, और ये खतरात इसलिए है कि हम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर से पैर तक आप देखेंगे तो कितनी सुन्नतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, कितनी जो है तो सीरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं मिलता है। तो जाहिर बात है कि हमारे ऊपर परेशानियाँ आएंगी या नहीं आएंगे, जुल्म करने वाले हम पर जुल्म करेंगे या नहीं करेंगे। आज मुसलमानों की अहमियत घटती चली जा रही है, मुसलमान लोगों की नज़रों में खटक रहा है, और बहुत ही गिरी नज़रों से जो है मेरा वतन हम देख रहे हैं। उसका असर, उसकी वजह असल में ये है कि हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हटकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गए। तो जाहिर बात है अल्लाह के अहकाम को भी हम तोड़ने वाले बने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात को भी तोड़ने वाले बने। जाहिर बात है कि अल्लाह भी नाराज़ हुआ और अल्लाह के रसूल भी नाराज़ हुए। तो फिर जाहिर बात है कि अल्लाह और अल्लाह की नाराज़गी के बाद फिर हम चाहें कि अल्लाह हमें खुश रखे, अल्लाह हमें राहतें अता फरमाए और अल्लाह हमें तरक्कियाँ अता फरमाए। तो अल्लाह को नाराज़ करके अल्लाह से तरक्कियाँ किस तरह मांगी जा सकती है, अल्लाह को नाराज़ करके अल्लाह से मग़फ़िरत किस तरह तलब की जा सकती है। जाहिर बात है, शायर ने कहा है कि आरज़ू है जन्नत की किस उम्मीद पर हैरत है, आरज़ू है जन्नत की किस उम्मीद पर हैरत, सारी उम्र गुजरी हो जब शराब खाने में। अरे अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद तो जब किया जाए कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात और इरशादात के मुताबिक हमारी ज़िंदगी हो। इसलिए सामीन किराम, हम अपनी ज़िंदगी को अगर बदलना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का मुताला करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनें। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, उस नमूने के मुताबिक हम बनेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमें सुरखरुई नसीब होगी और आखिरत में भी कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। इसलिए भूल गया क्या? नहीं मैं बोला सामीन किराम, याद है।